बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम कुरान पाक के 13वें जुज़ का मुताला करें कि जिसके अंदर सूरह यूसुफ, सूरह राद और सूरह इब्राहिम शामिल हैं। सूरह यूसुफ 12वें सिपारे के एंड में शुरू होती है और इस सिपारे में भी चलती है। फिर उसके बाद सूरह राद है, सूरह इब्राहिम है। सूरह यूसुफ जो है वो सब्र इस्तिकामत की मिसाल पेश करती है। इसमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है कि जो अपने वालिद साहब को ख्वाब सुनाते हैं, फिर उसके बाद उनके भाइयों को जब उसका पता चलता है और भाई हसद के अंदर मुब्तला होते हैं, उनको फिर कुएं में फेंक देते हैं। वहाँ से यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र में वो जहाँ से कारवां गुज़र रहा होता है वो लेकर के जाता है। फिर मिस्र में उनके ऊपर ज़ुलेखा इल्ज़ाम लगाती हैं कि भाई उन्होंने जो है मेरी पर ज़्यादती का इल्ज़ाम लगाती हैं। उसके बाद जेल के वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वक्त है, उसके बाद जेल में अंदर उनको ख्वाब देखते हैं। फिर वो वापस जा कर के अज़ीज़ मिस्र बनते हैं। वहाँ पर जाकर उनको क्या कहते हैं कि मिनिस्ट्री मिलती है फूड की और फाइनेंस की। और उसके बाद उनके भाई आते हैं जब कहत होता है। और ये एक पूरा किस्सा, एक प्लॉट है। आप देखेंगे इसमें पूरी एक जो है ना स्टोरी चल रही है। और जो अगर कुरान पाक में अगर किसी सूरत में पूरा प्लॉट, सस्पेंस और डायलॉग्स वगैरह हैं तो वो ये सूरत है कि जिसके अंदर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। तो उसके बाद जो सूरत राद है, उस सूरत राद के अंदर अल्लाह की कुदरत, उसके कायनात के निज़ाम की गवाही है। इस सूरत में ईमान की अहमियत, अल्लाह की निशानियों पर गौर करने की अहमियत, इंसान को अपनी ज़िंदगी में अल्लाह की मर्ज़ी से गुजारने की मुताबिक तरकीन की गई है। उसके बाद सूरत इब्राहीम है। इसमें सूरह इब्राहीम में हिदायत के मौजू को जो है वो बहुत ज़्यादा उजागर किया गया है, जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है और वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अपनी रहनुमाई तलब करते हैं। ये सूरत हमें शुक्रगुजारी का और भी वो जो है सबक देती है, और ये सबक देती है कि हम रहनुमाई जो है अल्लाह से हासिल करें और सही सिरात मुस्तकीम पर चलें। सूरत यूसुफ के अंदर सबसे पहली बात जो है वो ख्वाबों की अहमियत पर है। जो उसकी आयत नंबर 4 है, आयत नंबर 4 जिसमें जो है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, जो कि छोटे बच्चे थे और बाप के बहुत ही लाडले थे, उन्होंने कहा कि अब्बा जान, मैं ख्वाब देख रहा हूँ कि जिसमें मैं देख रहा हूँ कि 11 सितारे और चाँद और सूरज जो है मुझे सजदा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि बेटा, फिर अगली आयत में कहा कि बेटा इस ख्वाब का ज़िक्र जो है अपने भाइयों से मत करना। वो मुमकिन है कि वो तुम्हारे लिए कोई फ़रेब, क्योंकि वो तुमसे हसद करें, तो इसलिए उनको मत बताना, क्योंकि इंसान का जो खुला दुश्मन जो है वो शैतान है और शैतान इंसान को वरगलाता है। इसके अंदर, इस आयत के अंदर हमें एक सबक मिल रहा है और वो है कि बाप की नसीहत को, और ख़ास तौर पे जो कि नबी भी हो, उसकी नसीहत को हमेशा पल्ले बांध लो। कि बाप ने नसीहत की बेटे को कि बेटा जो ख्वाब तुमने देखा है इसको अपने भाइयों को मत बताना। तो इस आयत में जो है हमारा टेक अवे पॉइंट जो है वो ये है कि बाप की नसीहत को हमेशा पल्ले बांध लो। और उसके बाद जो सूरत आयत नंबर 8 और 9 है उसमें हमें हसद के बारे में बताते हैं। बिरादराना हसद जो है कि यूसुफ के भाइयों ने जब आपस में तज़किरा किया कि भाई इन बाप बेटे को, मतलब यूसुफ अलैहिस्सलाम को और बाप को तो आपस में बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है, हालांकि हम भी उनके बेटे हैं, तो इसमें फिर वो हसद में मुब्तला हो गए। तो दूसरा लेसन ये है कि हसद जो है वो लोग करते हैं, हसद से हमें इज्तनाब करना चाहिए। और हसद से इज्तनाब जब उसी वक्त हो सकता है कि जब हम शैतान के पैरोकार ना बने, जब हम अल्लाह को मानने वाले बने। तो उसकी वजह से भाइयों ने फिर प्लान किया कि भाई ऐसा करते हैं कि भाई को हम मार देते हैं, ये कहीं पर फेंक कर आ जाते हैं। इस तरीके से उन्होंने किया। और उसके बाद वाली आयत जो है 18वीं आयत, उसके अंदर जो हमारा टेक अवे पॉइंट है वो है सब्रुन जमील। इस आयत के अंदर जब वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई उनको कुएं में फेंक कर आ गए और फिर शर्ट के ऊपर खून लगा कर लेकर आ गए कि इनको भेड़िया खा गया, हमने तो उस सामान के पास रखा था। उस वक्त हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जो है सब्र व इस्तिकामत का मुज़ाहरा किया। कुरान पाक उसको कह रहा है फ़सब्रुन जमील, कि मतलब उन्होंने सब्र जमील इख्तियार किया। और उनके कहा कि तुम जो बात मुझसे कह रहे हो अब मैं उस पर मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो इस मामले में अपना केस जो है खुदा के सामने रखता हूँ, मैं खुदा से ही उसकी मदद का तालिब हूँ, उसी से उसका मदद का मतलूब हूँ। तो यहाँ पर यह है कि भाई
ہمیں صبر، کوئی بھی کلامٹی پریشانی آتی ہے صبر کرنا چاہیے. جیسے ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھا کہ اگر پریشانی آ جائے تو ہم کیا کہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور صبر جمیل کریں، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. حضرت یہ پوری کہانی چل رہی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی عفت و پاک دامنی کا قصہ چل رہا ہے. پھر آخرت میں توبہ اور مغفرت ہے، کیونکہ بندے سے گناہ ہوتے ہیں، انسان خطا کا پتلا ہے. آیت نمبر 97 اور 98 جو ہے اس کی پوری عکاسی کر رہی ہے. تو بیٹوں نے کہا ابا ہمارے لیے گناہ کی مغفرت کیجیے، کہ ہم بے شک ہم خطا کار تھے. کہ بندہ جب خطا ہو جائے تو جس کے بارے میں خطا ہو، یہاں پر آپ حقوق العباد کا بھی مسئلہ آ رہا ہے کہ اس معاملے میں ہوا، تو جس کے پاس آپ نے خطا کی، جس کے خلاف آپ نے پلاٹ کیا، آپ پھر جا کے اس کے سامنے اقرار کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس سے بھی کہیں دعا مانگے آپ کے لیے استغفار کی، اور آپ خود بھی دعا مانگیں. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں اپنے پروردگار سے تمہارے لیے بخشش مانگوں گا. والد کہہ رہے ہیں اپنے بیٹوں سے کہ میں تم نے ٹھیک ہے اپنے قصور کا اقرار کر لیا ہے، اب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تمہارے لیے بخشش مانگوں گا. بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ بخشش کرنے والا ہے، بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے. اس کے بعد سورۃ الرعد شروع ہو جاتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے. اس کی آیت نمبر 2 جو ہے کہ اس میں بتایا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کیا ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے آسمان کو کھڑا کیا ہوا ہے. اس نے بغیر ستونوں کے آسمان کو کھڑا کیا ہوا ہے، پھر عرش بنایا، پھر چاند، سورج، ان سب چیزوں کو اس نے کام پہ لگا دیا، اور ہر کوئی اپنی ایک معین مدت میں اپنے اپنے ایک سرکل میں گردش کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کوئی جو ہے ایک چیز دوسری چیز کو جا کر پکڑے. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کا جو ہے وہ بیان کیا گیا. اس کے بعد جو ہے ہمارا ٹیک اوے پوائنٹ جو ہے وہ ہے علم الغیب. علم الغیب صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے، جو کہ سورۃ رات کی آیت نمبر 9 میں ہے. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہی سب سے بڑا عالم الغیب جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اس کے پاس سب چیزوں کا علم ہے، اور وہ عالی مرتبہ اور بہت ہی عالی رتبے والا ہے. تو اب جو کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ کسی کے پاس علم غیب ہے، اب آج کی تاریخ میں اگر کوئی کر رہا ہے، پہلے نبی اگر کوئی بات کہتے تھے تو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تائید حاصل ہوتی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبی کو اپنے علم میں سے کچھ دے دیتا تھا تو وہ لوگوں کو بتا دیتا تھا، ورنہ نبی کو بھی علم غیب نہیں تھا. لیکن آج کی تاریخ میں اگر کوئی ایسا کوئی بندہ دعویٰ کرتا ہے تو وہ سراسر جھوٹ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اسی کے پاس علم غیب ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے. اور اس کے بعد آیت نمبر 11 جو ہے اس میں اندر اللہ کی مدد اور حفاظت کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب وہ خود بھی جو ہے اس کی کوشش نہ کریں. اگر ہم اپنی حالت سدھارنے کی کوشش خود نہیں کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کہاں سے آئے گی. بچے کو بھی جب بھوک پیاس لگتی ہے تو وہ روتا ہے، کوشش کرتا ہے. اسی طرح ہم بھی اپنی طرف سے کوشش کریں. اس کے بعد سورۃ ابراہیم شروع ہو جاتی ہے. اس کے اندر قرآن کی ہدایت اور دعوت کی بات کی گئی. دیکھیں اب قرآن پاک میں پہلے بھی کئی دفعہ اس چیز پر یہ ہمیشہ اس پوائنٹ کو وہ ایمفسس دیتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب جو ہے وہ نور ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا تاکہ لوگوں کو اندھیروں میں سے نکال کے روشنی کی طرف لے جائے. اور اللہ کا حکم ہی ہمیشہ غالب آتا ہے، اور اللہ ہی ہمیشہ تعریف کے قابل ہے. تو اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غدیر و خم کی پر جو حدیث ہے وہ بھی اسی بات کی غمازی کرتی ہے کہ جب حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اس کتاب کو پکڑ لو، اس میں سراسر ہدایت ہے، اس میں سراسر ہدایت ہے. تو یہ بار بار قرآن پاک میں بھی اس کا تذکرہ آ رہا ہے. اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 7 اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے بارے میں بات کرتی ہے کہ جب تم اگر وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اللہ کا جب تم شکر کرو گے، لَإِن شَكَرْتُكُمْ لَا يَزِيدَنَّكُمْ، وہ جتنا شکر کرو گے وہ تم اس سے زیادہ دے گا. اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ہم ناشکری کریں گے تو پھر یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب بہت ہی سخت ہے، اور وہ عذاب بڑا قریب ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو اپنی زندگی جی رہے ہیں کتنی زندگی لیں گے، 50 60 70 80 90 100 110 120 سال، دیٹس اٹ، پھر تو آپ اللہ کی پکڑ میں آئیں گے. ابھی اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو ابھی بھی پکڑ سکتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اگر ہم شکر کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو اور زیادہ بڑھا کر کے دے گا. اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے تو ہم اپنا نقصان خود ہی کر رہے ہیں.
اور نعمت ہر قسم کی، یہ بولنا نعمت، یہ آنکھیں نعمت، یہ میری صحت نعمت، میرا کھانا پینا، اس دنیا میں رہنا اوڑھنا بچھونا، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو ہم جھٹلائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 31 میں دو چیزوں پر زور دے رہا ہے، اور وہ دو چیزیں مسلمانوں کی ترقی، کامیابی اور آخرت کی کامیابی اور دنیا کی کامیابی کی بنیاد ہیں۔ پہلی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اے میرے پیغمبر میرے مومن بندوں سے کہہ دو کہ وہ نماز کو پڑھیں، نماز کو قائم کریں، یقیم الصلاۃ مطلب نماز کو قائم کریں۔ اور اس دن کے آنے سے پہلے اللہ کہہ رہا ہے کہ اس دن کے آنے سے پہلے آپ نماز کو پڑھ لیں کہ جس دن اعمال ہی نیکی ہوں گی، جس دن اور کوئی کرنسی اور کوئی چیز کام میں نہیں آئے گی، صرف ہمارے اعمال کام آئیں گے، نہ دوست کام آئیں گے۔ اور پھر کہہ رہا ہے کیا چیز کام آئے گی؟ جو ہمارے دیے ہوئے مال میں سے بندہ جو خرچ کرتا رہتا ہے وہ کام آئے گا۔ تو اس میں نماز کا زور دیا جا رہا ہے، اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے لوگوں کے اوپر خرچ کرو۔ کہ یہ جو مال دولت آج میرے پاس ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ میرا مال ہے، میری دولت ہے، یہ قارون کا جو ہے کہنا تھا۔ انسان جو اللہ کا متقی ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، وہ کہتا ہے یہ تو اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اللہ کے بندوں کے اوپر میں نے خرچ کرنا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ جتنا خرچ کرو گے میں تمہیں اس سے زیادہ بڑھا کر کے دوں گا۔ اللہ کہتا ہے ایک خرچ کرو گے تو میں تمہیں 10 دوں گا۔ تو ابھی ہم کہہ رہے ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے مال، جتنا شکر ادا کرو گے، ادا کرنے کا مطلب یہ کیا ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ شکر ہے، نہیں۔ اللہ کی نعمتیں جو تمہیں دی گئی ہیں ان میں دوسروں کو شریک کرو، یہ بھی اللہ کا شکر ہے، اور یہی سب سے افضل شکر ہے۔ تو اور اس کے بعد جو ہے سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 40 اور 41 میں دو دعائیں ہیں جو کہ ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں، اور وہ دعائیں ایسی ہیں، بڑی پاورفل دعائیں ہیں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ۔ اور یہ جو نمازوں کی توفیق ہے، اب جس میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے توفیق کر کے نماز پڑھتا رہوں۔ اب ہم کہتے ہیں کہ مسجد میں چلے گئے جناب ہم نے نماز پڑھ لی، نہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق ہے۔ ہم اللہ سے نماز کی توفیق مانگیں، ہم اللہ سے نیک کاموں کی توفیق مانگیں، ہم اللہ سے کہیں کہ ہمیں برائیوں سے بچا، خود بھی برائیوں سے بچیں، ہم کوشش کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق دے گا۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کریں؟ میری اولاد کو بھی اس کی توفیق عطا فرما۔ ہم ملت ابراہیمہ ہے نا، تو ہم انہی کی دعا ہے، اور ہم بھی کوشش کریں کہ ہم جو ہے اللہ کے حضور اپنی نمازوں کو قائم کریں، اور اپنی آل اولاد کے لیے بھی کوشش کریں۔ اور اس کے بعد ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے پروردگار حساب کتاب کی دان مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور مومنوں کی مغفرت کرنا۔ مومن انہوں نے اپنے اہل کے لیے بھی دعا کی، اور ہم تمام مومنین، تمام مسلمان جتنے بھی ہیں مومن ہیں، ان سب کے لیے دعا کی۔ تو یہ دو دعائیں جو ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، جب ہم نماز میں اس کو پڑھیں یا نماز کے علاوہ بھی اس کو پڑھیں، تو صرف یہ نہیں کہ ہم نے یہ دعا رٹی ہوئی ہے، بلکہ اس کے معنوں پر، اس کی گہرائی پر غور کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگیں، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ہمارے حق میں، ہماری آل اولاد کے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، اور ہماری آنے والی نسلوں کے حق میں انشاءاللہ قبول اور مقبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔